अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक खौफनाक और दिल दहलाती हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस पहाड़ी इलाके में मुझे तैनात हुए चंद ही रोज़ गुजरे थे। मैंने सोचा यही था कि पहले खुद जाकर जगह देख आऊँगा, फिर घर का इंतज़ाम करके बीवी बच्चों को साथ ले आऊँगा। उस रोज़ सुबह के 11 बज रहे थे। ड्राइवर का घर पिंडी में था। उसने कहा, साहब अगर आप थोड़ी सी जहमत करें तो गाड़ी आकर पिंडी से खुद ले जाएं। आज ही घर से फ़ोन आया है कि मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं। मैं उनसे मिल लूँगा और सुबह ही निकल खड़ा हूँगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वो काफ़ी परेशान था। मुझसे बात करके मुतमईन हो गया। पिंडी शहर में दाखिल होकर उसे मरी रोड पर उतारा और खुद आगे चल पड़ा। रावलपिंडी से ही हल्की हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी, जो वक्तन फ़वक्तन तेज़ बारिश में तब्दील हो जाती थी। मैं अपने मतलूबा मकाम की हदूद में पहुंचा तो ज़रा चौकन्ना होकर ड्राइव करने लगा, क्योंकि मालूमात के मुताबिक पावर हाउस से मुत्तसिल करीबी आबादी में ही वो रेस्ट हाउस था जहां मुझे जाना था। टूटी फूटी चढ़ाई थी। सड़क का एक बड़ा मोड़ मुड़ते ही दूर से मुझे पावर हाउस दिखाई दिया, जिसके साथ साथ चौड़ी ईंटों की बाउंड्री वाली बनी हुई एक वॉल दिखाई दी, जिस पर लगी मध्यम रोशनियां अचानक तेज हो जाने वाली बारिश में मज़ीद मध्यम दिखाई रही थीं। मैं सुनसान वीरान सड़क पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था कि मुझे दूर से ऐसे लगा जैसे बाउंड्री वाल के आगे सफ़ेदे के लंबे लंबे दरख्तों की लाइन के साथ कोई औरत खड़ी है। औरत के चमकीले कपड़े गाड़ी के लाइट्स पर में से काफ़ी चमक रहे थे। गाड़ी मज़ीद नज़दीक हुई तो लगा कि उसके साथ 4-5 साल का बच्चा भी खड़ा है, इस तरह जैसे इस औरत की ओट में हो। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी आहिस्ता की। मेरा ख्याल पहले यही था कि इस औरत पर ज़रूर कोई आफत आई होगी, जो यूं बरसती हुई बारिश में बच्चे के साथ खड़ी है। इसी असना में गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आ गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने देखा कि वो औरत आम औरतों से कद में दुगनी ऊंची लंबी थी। उसके गहरे मेकअप वाले चेहरे पर अजीब सा तासुर था। पुतलियों जैसी शक्ल पर आंखें ऐसी फटी फटी थीं जैसे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, सवाए बचाव रोकने के। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से मैंने आगे बढ़ा दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़रा सा आगे जाकर मैंने बैक व्यू मिरर के पीछे देखने वाले शीशे में देखा, वो औरत वहाँ नहीं थी। खौफ की सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डियों में सरसराने लगी। मैंने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करते बिल्कुल रोक दी और गौर से पीछे देखा। सुनसान अंधेरी सड़क और टावर हाउस की धुंधली लाइट्स में बरसती बारिश के सिवा कुछ भी न था। मैंने सोचा मेरी आंखों को शायद धोखा हो गया हो। इसने नीले रंग के कपड़े पहने थे और दुपट्टा कमीज तो जर्क बर्क चमक रहे थे। लम्हों में वो कहाँ जा सकती है। इन तवील दरख्तों के अलावा इर्द गिर्द साफ ऊंची नीची झाड़ियाँ थीं। अगर कहीं मुड़ती तो ज़रूर दिखाई देती। मैंने सर झटकाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे मज़ीद चढ़ाई आती जा रही थी और सरकारी गाड़ी के कुल पुर्जे चिल्लाने लगे थे। मैंने ध्यान कच्चे पक्के रास्ते पर मरकूज़ कर दिया। 10 मिनट की चढ़ाई के बाद सड़क बनिस्बतन हमवार हो गई थी। बारिश तो अब बूंदाबांदी की शक्ल कर गई थी और सर्दी में एकदम इजाफा हो गया था।
میں نے سگریٹ سلگایا ہی تھا کہ آگے آتے اندھیرے کے موڑ کو دیکھ کر اسٹیئرنگ کو تیزی سے گھمایا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے پیچھے کانچ کی چوڑیاں کھنکی ہوں، جیسے کوئی سنبھلتے ہوئے جلدی سے ہینڈل پکڑنے میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے شیشے میں دیکھا۔ پیچھے کیا ہونا تھا؟ میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹکایا اور وہاں موجود ایک بورڈ پر لکھا دھندلا نام پڑھنے کی کوشش کی۔ آگے چھوٹے چھوٹے کھوکھوں میں لائٹس کی مدھم روشنیاں دیکھ کر سمجھ آیا کہ یہ وہی چھوٹا بازار ہے جہاں سے گزر کر سیدھے ہاتھ کے موڑ پر ریسٹ ہاؤس آنا ہے۔ 8-10 گھنٹے کے بعد واقعی راستہ دہانے ہاتھ مڑنے لگا تو میں نے شکر کیا کہ پہاڑی علاقے میں بھٹکنا کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ راستہ تھوڑا سا آگے گیا، پھر سلائڈنگ چھتوں والی بڑی عمارت کے قریب آ کر ختم ہو گیا۔ بڑی پارکنگ میں ریسٹ ہاؤس کا نام لکھا تھا۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور اندر چلا گیا۔ اندر محمد حسین میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھے میرا کمرہ دکھانے لے گیا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے کمرہ بہت اچھا اور آرام دہ لگا۔ میں نے محمد حسین کو گاڑی کی چابیاں پکڑاتے ہوئے گاڑی سے سامان نکالنے کو کہا اور خود نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو محمد حسین ٹیبل سینٹر پر کھانا لگا رہا تھا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ جی صاحب، میں تو ذرا جلدی ہی کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں نے گاڑی سے سب سامان نکال کر الماری میں رکھ دیا ہے۔ فائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ بس 15 منٹ تک آ کر برتن لے جانا۔ اوکے صاحب جی۔ چائے وغیرہ یا کافی؟ نہیں، بس کھانا کھا کر میں آرام کروں گا۔ میں نے کھانا کھاتے ہی فائلیں اٹھائیں۔ نیند سے برا حال تھا میرا۔ میں نے نئے آفس کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک کرنا تھا۔ محمد حسین تھوڑی دیر کے بعد برتن اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے فائلیں سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح کھڑکیوں سے آتی سورج کی پہلی کرنوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ وضو اور شیو کے فارغ ہو کر اپنے سامان میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اپنے اٹیچی کے پاس پڑی چوڑیاں دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ کم سے کم 1.5 چوڑیاں اٹیچی کے پاس بیگ کے اوپر پڑی ہوئی تھیں۔ یہ میرے سامان میں چوڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں اپنے آپ سے سوال پوچھنے لگا۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کمرے میں پہلے سے پڑی ہوں، پر میرے بیگ کے اوپر کیوں؟ آفس سے اٹھا تو 1-2 کلیگز کے ساتھ قریبی مارکیٹ میں چلا گیا۔ ضرورت کی کچھ چیزیں خریدیں۔ اسی اثنا میں سب نے رات کے کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ مارکیٹ سے قریب ہی ایک پہاڑی پر خوبصورت سا ریسٹورینٹ تھا۔ سب نے کہا کہ یہاں کا کھانا بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رات بڑی جلدی اتر آتی ہے۔ وہ تو وہاں ماحول اتنا خوبصورت تھا اور واقعی کھانا اتنا لذیذ تھا کہ باتوں میں وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ واپسی میں مجھے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچا تو سردی اور بھی بڑھ چکی تھی۔ میں نے کچن میں بیل دے کر بتایا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر کپڑے وغیرہ بدل کر تھوڑی دیر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا۔ آگ کی حرارت نے مجھے بڑا سکون دیا۔ میں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر چلا گیا۔ میں کافی گہری نیند میں تھا جب مجھے لگا کہ بیڈ تھوڑی دیر بعد ہل رہا ہے، جیسے کوئی کروٹ لے رہا ہو۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاؤں کے رخ لیٹا ہوا ہے۔ میرا ذہن تھوڑا سا جاگا۔ میں نے پاؤں تھوڑے سے سمیٹے تو وہ لیٹے ہوئے کے کمر یا کندھوں پر جا کر ٹکرائے۔ اب میں پوری طرح جاگ گیا تھا۔
میں نے ہلے جلے بغیر محسوس کیا کہ میرے بائیں جانب کوئی کروٹ لیے ہوئے بالکل آرام سے ایسے سویا ہوا تھا کہ اس کے بدن کی نرمی مجھے بالکل صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر لمحے کے 1000ویں حصے میں ادراک ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تقریباً اچھل کر بیٹھ گیا اور تکیے کے پاس سے اپنی ٹارچ ٹٹولنے لگا۔ وہ وقت لوڈ شیڈنگ کا نہیں تھا، لیکن دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں یہ طریقہ عام تھا کہ دن ہو یا رات لائٹ 3 یا 4 گھنٹے کو اکٹھی چلی جاتی تھی۔ لہٰذا رات کو لوگ ٹارچ یا موم بتیاں میچز پاس رکھا کرتے تھے۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ میرے کمبل کے اندر لیٹے ہوئے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور سوئچ بورڈ تک ایک جسم میں جا پہنچا۔ لائٹ آن کی۔ اس وقت باقی لائٹ نہیں تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر روشنی ڈالی۔ ہر سمت تاریخی اور خاموشی کا راج تھا۔ کون ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں بمشکل بولا۔ اب میں نے پہلے کھیس لپیٹ لیا اور روشن دان روشن کیا اور پھر ساری قوت جمع کر کے تیزی سے چلتا ہوا بیڈ تک گیا اور کمبل پوری طاقت سے کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ بیڈ خالی تھا۔ کمال ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی ٹانگوں پر بدن کی حرارت اور نرمی محسوس کی تھی، اور جب پاؤں پیچھے کیے تو وہ ٹکرائے تھے کسی وجود سے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے جگ سے پانی ڈال کر پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ گیس لیمپ کی پہلی متکوس روشنی میں مسلسل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس خالی اور ذہنی کے کیفیت میں مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ وہ عورت جو کل میں نے راستے میں دیکھی تھی، کہیں وہ تو نہیں؟ اس سے آگے میں کچھ سوچ نہ پایا۔ سورہ ناس پڑھتا جاؤں اور خود پر سنبھلتا جاؤں کہ میں کس شکوہ شکایات میں پڑ رہا ہوں۔ کبھی ایک خیال حاوی ہوتا تو کبھی دوسرا۔ یقیناً بڑی دیر بعد بالآخر خود کو سنبھالنے اور سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ دفع کرو، کل کی عورت کو آج کی باقی رات فکر میں کیوں میں گزاروں۔ اب صبح کو اٹھنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر گیس لیمپ آف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سونے کی کوشش میں کبھی ٹانگیں پھیلاؤں کبھی بائیں، نہ جانے کب نیند آئی تھی۔ صبح الارم کی آواز پر جاگا تو روشن کھڑکیوں سے آنے والی نوکیز صبح کی ٹھنڈک میں کمبل میں دبکا رہا۔ دوبارہ گھڑی دیکھی تو 10 منٹ لیٹ تھا۔ میں جب اٹھنے لگا تو مجھے پاؤں میں کچھ چبھا۔ رات والی بات کا خیال ذہن پر چھانے لگا۔ میں نے کمبل پیچھے کیا تو وہ بیڈ پر چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میری تو آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ جلدی سے جا کر بیڈ کے اوپر دیکھا، چوڑیاں اسی طرح پڑی تھیں۔ میں نے جلدی بیڈ سے چوڑیاں اٹھائیں اور جا کر فلیش میں بہا دی۔ محمد حسین بیڈ درست کرتا تو بھلا کیا سوچتا؟ شیو کرتے ہوئے مسلسل میں سوچ رہا تھا، آخر بیڈ پر چوڑیاں کہاں سے آئیں؟ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ محمد حسین، پرسوں گاڑی سے سب سامان تم نے ہی اتارا تھا نا؟ جی صاحب جی۔ کیا کوئی چیز نہیں مل رہی کیا؟ نہیں، وہ دراصل پوچھنا تھا کہ یہاں کس کا سامان پہلے سے پڑا تھا؟ سامان؟ جیسے کچھ زنانہ چیزیں۔ کیا کوئی چیز کمرے میں پڑی ہوئی تھی میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والوں بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ صاحب جی، میں نے آپ کا بیگ اور سوٹ کیس ادھر رکھ دیے تھے، اور یہ پچھلی سیٹ پر چوڑیاں تھیں، یہ ساری اکٹھی کر کے میں نے رکھ دی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھائے ہوئے جیسے سنا انسنا کر دیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ محمد حسین سوچتا ہوگا
بیوی تو گھر ہے، صاحب کی پتہ نہیں پھر کس کو پٹا کر لایا تھا، اوپر سے زنانہ سامان کی وجہ سے کچھ پوچھ گچھ۔ اس وقت تو میں مسترن خاموش ہو گیا، پھر بار بار ذہن الجھ جائے اور چوڑیاں پچھلی سیٹ پر آئیں، تو کیسے آئیں؟ یہ گاڑی صرف دفتر استعمال میں تھی، گھر والوں کا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اور پھر رات کو کیوں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ساتھ سو رہا ہے، اور پھر وہ ٹوٹی چوڑیاں بار بار سوچتا رہا، پر کوئی سرا نہ ہاتھ آیا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، کل شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر سوتا رہا، پھر ٹارچ پاس رکھی اور رات دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتوں بھی میری پرسکون گزری تھی۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیت ایسی شروع تھی کہ لمحہ بھر کی بھی فرصت نہ ملی، اور میں یہ بات بھول گیا، شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوسرے پہر ہی موسم ابر آلود ہو چکا تھا، شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہو گئی تھیں اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ آفس کے بعد وہ کولیز کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا، دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3:30 بجے کے لگ بھگ نکلے ہوں گے۔ 1:30 بجے، گھنٹے کا راستہ تھا، پھر خلاف توقع ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور قدرے تازہ دم ہو کر واپسی کے لیے چل پڑے۔ اشرف اور نثار آفس سے متعلقہ رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر کپڑے بدلتے گھڑی پر نظر پڑی تو 1:15 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب باہر کسی آندھی کی صورت میں تیز ہوائیں چلنے لگیں، پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں، یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت انہی ٹین چھتوں کی تھی۔ ان پر بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک قدر اونچی نسوانی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ میں نے بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا، مہین سا پردہ پرے کیا، سوائے ٹوٹنے پتوں اور بارش کی تیز پچھاڑوں کے کچھ دکھائی نہ دیا، اور اس طوفان میں نہ ہی چیخوں کی سمت کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس عورت کی چیخوں میں کسی بچے کی رونے کی آواز کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ دی اور دونوں ہاتھوں طاقت سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ کھلا ہی نہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں دروازہ کھول ہی نہیں سکتا۔ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ آخر ہانپتے ہوئے دروازہ جوڑا اور فون اٹھایا۔ فون ڈیڈ ہو گیا تھا۔ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور برستے ہوئے پانی کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت اور بچہ اس میں دبے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچے؟ میں صوفے پر بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ پھر بیٹھتے بیٹھتے مجھے ایسے لگا جیسے ہواؤں میں تیزی سی دفعتاً کمی آ گئی ہو، اور چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ہلکی ہلکی ہوتے ہوئے ختم ہو گئیں۔ میں اٹھا
اور باہر دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں اور ٹوٹی ہوئی شاخوں اور الوؤں کے اٹا پڑا ہوا تھا۔ میں سنبھل کر چلا، سیڑھیاں اترا۔ موسلا دھار بارش جاری تھی۔ کچن کے سامنے والے برآمدے میں تھا اور اس کا دروازہ بالکل بند تھا۔ محمد حسین، میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محمد حسین آنکھیں ملتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ باورچی بھی ساتھ تھا۔ صاحب خیر تو ہے؟ میں یہیں تو پوچھنے آیا تھا کہ خیر تو ہے؟ وہ میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا، جی خیر ہے، یہاں تو ایسے طوفان آتے رہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ عورت اور بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں مجھے۔ میں تو گھبرا کے آیا کہ کہیں کوئی چھت تو نہیں گری۔ تم نے چیخوں کی آوازیں نہیں سنی کیا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو کوئی آوازیں نہیں سنی۔ ادھر عورت اور بچے کا کیا کام صاحب؟ ادھر تو پچھلے کمروں میں بھی سب چھوکرے اور چھڑے ہیں۔ بال بچے والا تو یہاں پر کوئی خاندان نہیں ہے۔ اچھا، میں حیرت سے بولا۔ میں شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا، خواہ مخواہ ان لوگوں کی نیند خراب کر دی میں نے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور سو جاؤ۔ انہیں تو یہ کہہ دیا، پر خود سوچا کہ اتنی دیر ایک عورت چیخیں مارتی رہی اور انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کسی کا بال بچہ نہیں، پر ہر طرف جنگل ہے، کیا معلوم کس کے ساتھ کیا ہوا ہو، کیا پتہ۔ کہتے ہوں کہ ہم رات کو کیوں خوار ہوں۔ میں نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے، بھیگے کپڑے غسل خانے میں ٹانگے اور پاجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے بیڈ پر کوئی کروٹ لے کر سو رہا ہے، کیونکہ میرا کمبل کچھ اس پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، واقعی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا، پائنتی کی طرف سر کیے اور ٹانگیں نسبتاً سمیٹے۔ میں سرہانے سے ذرا نیچے کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں۔ میں فوراً پلٹا، باہر دروازہ کھولا اور محمد حسین کو جگایا۔ جی صاحب۔ وہ حیرت سے اندھیرے میں مجھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ محمد حسین، ذرا کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ سارا میرا سامان بھیگ جائے، ذرا قالین وغیرہ کو ہٹاؤ، اور ہاں، اس باورچی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، خیر ہے، میں ابھی آتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لپیٹ کر آ گئے۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے بیڈ کی طرف دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے لمحوں میں سامان اٹھا کر ایک طرف کیا اور قالین کھول کر دیواروں کے ساتھ لگا دیا، اور حکم کریں صاحب، یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو نا۔ میں نے اپنے مطلب کی بات کی اور محمد حسین اور خانسامہ چھت پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے لگے۔ لگتا تو نہیں کہ چھت ٹپک سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب جی، ہاں چلو ایسا کر لو۔ مجھے اب اپنی بات تو نبھانی تھی نا۔ وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر بستر سیدھا کر کے چلے گئے۔ بیڈ پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے کروں گا۔ میں نے دیکھا تھا، اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی کروٹ لے کر سو رہا تھا، جس کے شانوں پر سے کمبل ذرا اونچا تھا، اور چیخوں کی آوازیں، وہ آوازیں کون بھول سکتا ہے بھلا؟ کون بھول سکتا ہے بھلا؟ کون بھول سکتا ہے؟ میں نہیں بھول سکتا۔ یہ تو طے ہے کہ یہاں کچھ ایب نارمل ضرور ہے، غیر معمولی بات ضرور ہے، پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ خیر اب رات تو
जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। सुबह निसार से बात करूँगा। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद किसको आती रही। मैंने उठकर पुराने अखबार रिसाले उठाए और ध्यान बटाने की कोशिश करने लगा। बारिश फिर से तेज हो गई। पर्दों पर हल्की हल्की सी रोशनी बताई थी कि सुबह होने वाली है। अब इस वक्त नींद से मेरा सर बोझल होने लगा था। सुबह ऑफिस ज़रा देर से चला जाऊंगा। अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सा मैं सो जाऊं। मैंने अलार्म सेट किया और सो गया। मैंने अलार्म बजने की आवाज़ एक नागवारी से सुनी थी। मेरी आंखें जल रही थीं और साइड लैंप रोशन था। मैंने लैंप ऑफ करने को करवट ली और मेरे पाँव एक वजूद से टकराए। नरम गरम जिस्म की हरारत पाँव से करंट बनकर दिमाग तक आ गई। पहले तो खौफ के मारे मैं बिस्तर से चिपक गया, फिर झटके से और इसके आंख मचोली की जलन में पाँव और अनदेखे वजूद में गाड़ते गाड़ते हुए एक हाथ तेजी से कंबल के अंदर डाला। एक सरसराहट सी हुई और दुपट्टे जैसी मुलायम चीज़ मेरे हाथ में आ गई। मैंने अपनी उंगलियां जकड़ लीं पाँव की गिरफ्त से और सरसराता हुआ निकला। मैंने सच से कंबल नीचे फेंका। पहले की तरह वहाँ कुछ भी न था, अलबत्ता मेरी उंगलियों की सख्त गिरफ्त में एक टुकड़ा दबा हुआ था, कमीज या दुपट्टे का टुकड़ा, नीले रंग का, कुछ जगर मगर चमकता कपड़ा। खुदा जाने मैं बेहोश न हुआ हो जाऊं। उस लंबी औरत ने उसी रंग का तो कमीज दुपट्टा पहना हुआ था। उफ, ये क्या इसरार है। इस कपड़े ने मेरी 14 तबक रोशन कर दिए। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, जैसे तैसे तैयार हुआ। एक लिफाफे में वो कपड़ा और चूड़ियाँ डाली और दफ्तर की राह ली। ऑफिस के इंतहाई ज़रूरी इश्यूज़ को निपटाने में ही मैंने निसार को बुलाया और कहा कि लंच बाहर करते हैं। मुझे एक ज़रूरी बात भी करनी है तुमसे निसार। खैर तो है ना सर? हाँ, अभी तक तो है। हम एक करीबी पुरसुकून रेस्टोरेंट में बैठ गए थे। मैंने इससे सारी बात तफसीलन बताई तो वो हद हैरान रह गया। मैंने उसे ये भी बताया कि हर बार मैं ख़ुद को तसल्ली देता रहा कि मेरा वहम है, पर रात को देखो क्या हुआ है। और फिर जब मैंने लिफाफे में रखी चूड़ियाँ और वो कपड़े का टुकड़ा दिखाया तो वो हक्का बक्का रह गया। मेरा कभी इस किस्म के हालात से साबका वास्ता नहीं पड़ा था। ज़रा देर की खामोशी के बाद मैं बोला, वैसे ये बड़ी ही अजीब बात है। मेरा ख़्याल है कि हम ऑफिस के बाद इस इलाके की मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं। वो ज़रूर इस मामले में हमारी कोई ना कोई रहनुमाई करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हर कोई ख़ास व आम मस्जिद का इमाम नहीं हुआ करता था, बल्कि इंतहाई छानबीन के बाद उसके लिहाज से काबिल एतमाद इंसान को आलिम अमल का दीन और सआदत मिलती थी। उसी को हाफिज़ कुरान और मौलवी साहब बनाया करते थे। हम ऑफिस के बाद मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने हमें मस्जिद से मुहल्लका मेहमान खाने में बिठाया और मैंने अपना मसला अल्फ से ये तक उनको सुना दिया। वो इंतहाई तवज्जो से सुनते रहे और फिर जब मैंने लिफाफे से चीज़ें निकाल कर उनके सामने रखी तो वो हैरान रह गए। बड़ी जीतारी दिखाई आपने। कोई और होता तो शायद हवास खो बैठता। बहरहाल आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल सुबह आप आएँ तो हिफाजत की कुछ चीज़ें आपको मैं दूंगा। फिर वो किसी सोच में डूब गए और कहने लगे, आलमूसी का विर्द लिख दिए रहा हूँ, इसे मतवातर पढ़ते रहना। मैं हिसार भी कर दूंगा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैं और निसार शुक्रिया अदा करके उठे। हम बाहर आए
کافی رات ہو گئی تھی جب ایک بچے کی دھنک دھنک کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ آنکھ کھلی تو پہلا خیال یہی تھا کہ میں نئے گھر میں ہوں یا شاید کسی ساتھ والے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ساتھ والا گھر، پر یہاں تو کوئی قریب گھر تھا ہی نہیں۔ ذہن تھوڑا سا پھر جاگا تو میں نے اٹھ کر بیٹھ گیا، لائٹ جلائی۔ اب بچے کی رونے کی آواز کے ساتھ بہت سارے برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے کوئی برتن دھو کر رکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر نثار کے کمرے میں گیا، وہ سو رہا تھا۔ اسے اٹھایا تو بولا، خیریت؟ ہاں دیکھو یہ اس وقت کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تم سن رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، کوئی بچہ رو رہا ہے اور کوئی عورت کام کر رہی ہے، جیسے کچھ برتن کھنکنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ سرسمایا سا بولا، خیر ٹھہرے میں ساتھ چلتا ہوں۔ وہ سرسری سا بولا، ٹھہریے میں ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے آگے جانا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں آگے پیچھے جلدی کچن میں داخل ہو گئے۔ لائٹ جلی ہوئی تھی، سنگ میں ایسے پانی پر چھٹکے پڑے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے کچن میں برتن دھوئے ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عجیب وحشت ناک سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کر رہا تھا، پر صاف بات یہ ہے کہ ڈھنگ سے کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر کھڑا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، پھر مجھے پلٹتا دیکھ کر نثار بھی پلٹا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اسے ٹھوکر لگی کہ کیا میں اسے فوراً سہارا نہ دیتا تو وہ گر کر ہی دم لیتا۔ ہم کمرے میں آئے ہی تھے کہ کچن کا دروازہ زور دار آوازوں سے بند ہو گیا۔ تو نثار کہنے لگا کہ آپ ہماری بھابھی کو جلد از جلد یہاں بلا لیں، اس بھونتی کو نہ لگانے، ان کی سیٹ خالی دیکھ رہی ہیں۔ ویسے بھی بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دن آپ میری طرف شفٹ ہو جائیں، یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائیں، دراصل مل کر دیکھ بھی لیں گے اور معاملہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں گے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نثار کا کمرہ نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ ساتھ اس کا روم میٹ بھی تھا۔ میرے جانے سے یقیناً اسے بھی تکلیف ہوتی۔ نثار کہنے لگا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ میں ایک دو کپڑوں کے جوڑے اٹھائے اور وہ ضروری چیزیں بیگ میں ڈال کر میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ کئی دن اور راتیں سکون کی گزر گئیں، کچھ بھی خلاف معمول نہ ہوا تھا۔ حافظ صاحب نے کچھ نقش بھی دیے تھے جو میں نے کمرے میں آویزہ کے طور پہ لگائے تھے۔ اس دوران میں نے کئی گھر دیکھے اور بالآخر ایک مناسب گھر کرائے پر لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بس کہیں اندر لاشعور میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں گا، دوسرے اس بت پر جاتے۔ اب مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ایسی عجیب سی بے چینی کہ جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ ضروری گھریلو سامان اور بہت تھوڑا سا فرنیچر خریدا اور پھر ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں اس کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر ایسے بنا ہوا تھا کہ تھوڑا اونچا نیچا سا راستہ تھا، پھر 3 چوڑی سیڑھیاں چڑھ کر کورٹ برآمد میں تھا۔ اندر سیدھے ہاتھ پر بیٹھک اور سامنے 2 کمرے صاف تھے۔ کمروں کے بعد چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن بنا ہوا تھا اور الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا سروس روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا تھا کہ جب تک گھر والوں کے آنے کا نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ ہی یہیں رک جائے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی پر چلا گیا تھا، سو اس نے حامی بھر لی۔
بیٹھک کے ساتھ والے کمرے میں سے ایک میں نے اسے اپنا بستر لگا دیا، دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دی۔ تھوڑا سا سامان تھا، کچھ گھنٹوں میں ہی رکھ دیا۔ دوسرے دن ہم آفس کے بعد گھر پہنچے تو محمد حسین برآمدے میں ہی چائے لے کر آ گیا۔ میں اور نثار ادھر ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ نثار نے بتایا کہ آفس میں حافظ صاحب کا فون بھی آیا تھا، خیریت پوچھ رہے تھے آپ کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابھی تک تو خیریت ہے اللہ کی، اللہ کرے آگے بھی خیر ہو۔ نثار نے بات تو بہت عام سی کی تھی مگر مجھے نہ جانے کیوں بہت ہی خاص لگ رہی تھی۔ سورج نارنجی کشی روشنی کا دکھائی دیتا تھا، پہاڑوں کی نیچے غروب ہوا اور چناروں کا اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یہاں پڑوسی کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ نیچے جاتی تنگ راستے کے آرے میں ایک گھر میں روشنیاں چمکتی تھیں، سیدھے ہاتھ پر بھی 2 گھر ذرا قریب تھے، پھر شام ہونے پر بھی فون کی تاریکی میں وہ سارے ڈوب جاتے تھے۔ یہ گھر بازار کے آخر میں تھا۔ ویسے میں ان عجیب و غریب واقعات سے نہ گزرا تھا نہ کبھی گزرنا تھا، تو اس وقت ارد گرد کو اتنے غور سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اس رات کے بعد کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا، پر نامعلوم کیوں میرے دل پر ایک ناقابل فہم قسم کا بوجھ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد اور نثار ٹی وی دیکھنے لگے، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی فوراً ہی لیٹ گیا۔ کافی رات ہو چکی تھی جب ایک بچے کے دھندکنے کی رونے کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا جیسے بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ ہم کمرے میں آئے ہی تھے کہ کچن کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ اس آواز میں محمد حسین بھی کمرے سے باہر آ گیا، پھر اس طرح کھڑا دیکھ کر بولا، سب ٹھیک تو ہے نا صاحب جی؟ ہاں۔ ہم دونوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھہرا ہوا ہو۔ ایک سحر تھا جو پورے گھر پہ طاری تھا۔ باقی رات خاموش رہی اور کچھ غیر معمولی نہ ہوا۔ اگلے روز صبح آفس جاتے ہوئے ہم نے حافظ صاحب کو ساری رات کی صورتحال بتا دی۔ ہم شام کو گھر آئے تو محمد حسین کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تو کہنے لگا، صاحب کچن سے باہر ہوں تو ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی اندر کام کر رہا ہو، کوئی عورت کے کام کرنے کی آوازیں آتی ہیں اور اس کی چوڑیوں اور زیوروں کے کھٹکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب اندر جاتا ہوں تو ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ سارا دن اسی طرح گزرا ہے صاحب۔ مجھے تو یقین ہے یہاں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے صاحب جی۔ میں بھلا اندیکھی چیز سے کیا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ سارا دن باہر برآمدے میں بیٹھے گزارا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد دھیمی لہجے میں بولا، نیچے کچھ دور گاؤں میں ایک سیانہ رہتا ہے، گاؤں کے لوگ اس سے اکثر دعا تعویذ مانگنے جاتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں اس کا پتہ آپ کو دوں، بلکہ ابھی بس پکڑ کر جاتا ہوں اور اسے ساتھ لے آتا ہوں۔ نثار میری طرف دیکھنے لگا، ٹھیک ہے جاؤ۔ میں نے کرائے کے پیسے دے دیے، وہ اسی وقت نکل گیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب میں اس وقت کو کور رہا تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، یہاں آ کر اب ایک تو پیچھے گھر والوں کی فکر لگی ہوئی تھی، دوسری امی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے لیے آنا 1-2 مرتبہ آنے کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ میں امی کو اس کی حالت اور شفٹنگ کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔
یہاں پر ہر روز ایک نیا تماشا تھا۔ میرا خود رہنا تو بہت برا ہو، بہرحال گھر والوں کو میں کیسے رکھتا۔ اسی درد کی وجہ سے میں نے پہلے بھی گیسٹ ہاؤس چھوڑا تھا، اب کیا میں اپنا یہ گھر بھی چھوڑ دوں؟ اچھا خاصا تو خرچہ آ گیا تھا میرا۔ میں انہی سوچوں میں گھیرا بیٹھا ہوا تھا کہ حافظ صاحب آ گئے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے، پھر کہنے لگے، ذرا میں کچن اور پورے گھر کا چکر لگا لوں؟ جی جی ضرور حافظ جی، آپ پورے گھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اور نثار ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا۔ کچن میں وہ زیادہ دیر تک رکے، مختلف سمتوں میں چند کیلیں لگائیں اور پورے گھر میں اگربتیاں سلگا دیں۔ پھر میرے کمرے میں عبادت کی اجازت ہی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ گھنٹے ڈیڑھ تک بیٹھے رہے اور عبادت میں مشغول رہے، جب تک نثار چائے بنا کر آ گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، حافظ صاحب آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، ہماری اسی ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ میرے رب کی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے ہم اس سے خائف نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، پر نہ دیکھنے والی چیز کا خوف 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مگر حافظ صاحب آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ابھی تو اتنے لوگ ہیں، اس روز بھی سڑک پر نہ جانے کتنی سی گاڑیاں گزر رہی ہوں گی۔ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مولوی صاحب نے کہا۔ بس آپ اسے بھی زندگی کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش سمجھیں۔ آپ نے تو ویسے بھی مثالی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بھی استقامت سے کام لیجیے گا۔ بس آپ دعا کیجیے گا کہ جلد سے جلد اس مصیبت سے آپ کا چھٹکارا ہو۔ جی جی، نہ صرف دعا بلکہ میں کوشش بھی کروں گا۔ آج بھی تہجد کے بعد چلنا شروع کروں گا۔ یہ اصل میں چاند کی تاریخوں کے مطابق کرنا ہوتا ہے، ورنہ اسی روز شروع ہو جاتا جس روز آپ تشریف لائے تھے۔ بہت مہربانی حاجی صاحب آپ کے آنے کی، کہ آپ نے آنے کی زحمت کی۔ چلے میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں، بس آپ بازار کے آخر تک چھوڑ آئیے، مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ میں اور نثار حافظ صاحب کو بازار میں چھوڑ کر تھوڑا سا ادھر ادھر پھرتے رہے، اور پھر جیسے ہی گھر پہنچے تو محمد حسین واپس آ گیا۔ اندر آ کر کہنے لگا، صاحب جی، شاہ جی آ گئے ہیں، ساتھ باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آیا تو لکڑی کے بنچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، جس کی عمر 55 یا 60 سال ہوگی۔ لمبا قد، بھاری بھرکم جسم، سانولا سا چہرہ اور پھٹے ہوئے بال جو صاف ستھری تراش میں گردن سے نیچے شانوں تک لہراتے رہے۔ محمد حسین، چائے بناؤ اور کچھ کھانے کو بھی بندوبست کرو، میں نے شاہ جی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس دوران شاہ جی نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ کے بندے نے کچھ باتیں تو بتائی ہیں، اب آپ ذرا تفصیل سے سارے حالات بتائیں۔ ان کی بھاری آواز گونجی۔ میں جتنی دیر تفصیلات بتاتا رہا، وہ سر جھکائے سگریٹ کے لمبے لمبے کش کھینچتے ہوئے میری ہر بات کو کافی دیر تک سنتا رہا۔ پھر کافی دیر تک خاموشی سی چھائی رہی، اور پھر سر اٹھا کر بولے، اللہ نے چاہا تو اس پریشانی سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ بتائیں کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے گھر میں؟ جی جی، آپ اندر آ جائیں۔ میں انہیں لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے جیب سے ایک کیسٹ نکالی اور مجھے لگانے کو کہا۔ عزیز میاں، قوال کی بھاری گونجتی ہوئی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ انہوں نے اشارے سے آواز اونچی کرنے کا کہا، اور اونچی آواز کمرے کے دور دیواروں
दौर दीवार लरजने लगे। शाह साहब आंखें बंद किए झूम रहे थे और मैं और निसार आंखों आंखों में पूछ रहे थे कि ये सब क्या है भाई। साथ ही दिल में सोच घर करने लगी। ख्यालों में यही था कि जल्दी से अम्मी रेहाना और बच्चों को बुला लूं। भूले से भी ये ना सोचा था कि यहाँ एक तांत्रिक बैठा कवाली सुन रहा होगा और मैं उसका मुंह देख रहा हूँगा। फिर 10-12 मिनट तेज़ आवाज़ में कवाली सुनने के बाद उन्होंने आंखें खोली और हाथ के इशारे से टेप बंद करने को कहा। फिर तन कर कहने लगे, ये औरत उसी जगह की है, एक बच्चा है उसके साथ 4-5 बरस का। मैंने सब हालात मालूम कर लिए हैं। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद बोले, मकसद तो आपकी जान छुड़ाना है, ये किसी जगह पर नहीं, आपके साथ साथ है। इस वक्त से, इस बारिश की रात से जब आप उधर दाखिल हुए हैं तो बारिश थी ना? जी बहुत सारी बारिश थी। अभी भी ये इधर घर के बाहर दरख्तों पर बसेरा किए हुई है। अगर इस वक्त मैं ना होता और वो दूसरे बड़े मियाँ ना होते तो ये आपके साथ ही होती। मोहम्मद हुसैन चाय और बिस्किट रखता हुआ बोला, शाह जी वो चाहती क्या है? क्या साहब जी पर आशिक हो गई है क्या? साहब ने ऐसे कदर घूर कर देखा और फिर मकामी ज़बान में कहा, जिन्हों को आशिकी के अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। मैंने कहा। मोहम्मद हुसैन फिर चुप हो गया। पर जिनके नाम पर मेरे दिल पर जो गुजर रही थी वो तो सिर्फ मैं ही जानता था ना। मैंने गैर इरादी तौर पर पहलू बदला। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, आपसे कह दिया ना कि आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह, थोड़ा सा बस वक्त दरकार है। और दूसरी बात ये कि इस काम में जो भी खर्च आएगा वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये चीज़ें मेरे इल्मियात का हिस्सा हैं, मेरा मुआवजा नहीं। आपका काम हो जाए और जो दिल चाहे तो कुछ दे, वरना मेरा मकसद तो सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत करना है। साहब, ना मैंने औरत की ना घर बसाया, मेरी कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी की इतनी ख़ास नहीं है। वो अचानक रुक कर किसी गहरी सोच में गर्क हो गए। फिर सर उठाया तो आंखें मज़ीद सुर्ख बल्कि अंगारा हो रही थीं। कहने लगे, 3 रोज़ मुझे यही क़याम करना होगा, ऐसे कि आप या कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा दाल दलिया रखते रहना। मेरे ख़याल में दूसरे कमरे में क़याम बेहतर रहेगा, जैसे आप आसानी महसूस करें। मैंने आहिस्ता से बोला, मैं अभी बाहर जाता हूँ, मुलाजिम को साथ भेज देता हूँ, जो आपको बेहतर लगे। मैं कुछ ख़रीदारी कर लूँ, अमल मुझे आज रात से ही स्टार्ट करना होगा। मैंने उठकर मोहम्मद हुसैन को पैसे दिए और कहा कि बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़रीद ले आओ जो इनके कमरे में रखी जा सकें, जैसे रस, बिस्किट वग़ैरह। इनके जाने के बाद मैं और निसार भी ज़रा हवा ख्वारी को बाहर निकल गए। अजीब परेशानी का आलम था। हाफिज़ साहब और शाह साहब की तसल्लियों के बावजूद मुझे अजीब सी बेचैनी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं वापस चला जाऊं। फिर सोचता कि जब ये सब कुछ शुरू ही कर लिया है तो फिर किसी मंजिल तक क्यों ना पहुंचूं। और वैसे भी इन्होंने कहा है कि इस चीज़ का बसेरा घर में नहीं है, बल्कि वो चीज़ मेरे साथ है। बेचारा निसार अलहदा परेशान था और हदल मकाम दिलजोई में लगा रहता था। निसार कहने लगा, वो शाह साहब मेरे कमरे में रुकेंगे तो मैं अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें तो कमरे से उठा लूँ ना, क्या मालूम उनका क्या हिसाब किताब हो। चलो ठीक है। हम घर की तरफ पलट आए। रात गए मोहम्मद हुसैन
اور شاہ صاحب کی واپسی ہوئی اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں بے چین تو تھا، لیکن بہرحال وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسری رات کا ذکر نثار دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا، پھر میں اس سے پہلے سو چکا تھا، اور پھر جب میں گہری نیند میں تھا پھر اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کمرے کی کھڑکی سے برفیلی ہوا کا جھونکا اندر آیا ہو۔ میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ اتنی سردی کا موسم تو نہیں تھا کہ میں کمبل میں ٹھٹھرنے لگوں۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا للچاتا وجود میرے اوپر پھیلا اپنے وزن سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھن آئی۔ نثار، نثار، میں بولا تو میری آواز میرے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اور نہ کچھ بول سکتا تھا۔ میرا وجود اس کے تحاشا وزن کے اندر آ چکا تھا اور میں سن ہو کر رہ گیا تھا۔ دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، اور دم بدم بڑھتی سردی تھی کہ جو میری برداشت سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے اوپر پھیلا ہوا للچاتا وجود اپنے پھیلاؤ میں سمٹتا پھیلتا مجھے لمحہ بلمحہ بے جان کر رہا تھا۔ میرا اچانک اس سرد سناٹے کی بے جان خاموشی میں ایک دلخراش چیخ سنائی دی، جو کانوں کے پردے پھاڑتی اطراف کے طلسم کو توڑتی چاروں سو پھیل گئی۔ وہ للچاتا وجود بجلی کسی تیزی سے میرے سینے سے ہٹا۔ اسی وقت نثار کی گکھائی ہوئی آواز آئی، اور کیا ہوا؟ کمرے کی بتی جلی۔ وہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ سر، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اٹھیں، ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھیں۔ آپ کا چہرہ تو بالکل سفید ہو رہا ہے۔ محمد حسین، محمد حسین، جلدی ادھر آؤ۔ اف، کتنی بھیانک چیخ تھی۔ یہ آخری مدھم آواز تھی جو میرے کانوں میں سنی۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا اور بیگانہ ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو مقامی ہسپتال میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی تھی اور دوسری طرف گلوکوز۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر سامنے بیٹھا نثار لپک کر میری طرف آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں، میں نے نثار کو اشارے سے جواب دیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر میری نبض اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ ابھی زیادہ سے زیادہ آرام کریں اور باتیں نہیں کریں۔ شام تک آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی۔ ہسپتال لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے یہاں پہ یہی کہا کہ انہوں نے دل گھبرانے کی شکایت کی۔ انہیں بہت پسینے آ رہے تھے، اور بھی جو کچھ مجھے بس اس وقت سمجھ آیا میں نے ان سے کہہ دیا۔ میرے نثار کا ہاتھ کپکپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ آرام کریں، بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی اپلائی کروں گا، خواہ مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ہسپتال میں دوسرا دن تھا۔ حافظ صاحب، محمد حسین اور دفتر کو لیگ سبھی میرے مزاج پرسی کو آئے تھے۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو وہ تصور میں سینے پر للچاتا ہوا بھاری وجود مجھے گھبرا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اگلے روز صبح 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت ہوگا جب باہر برآمدے میں محمد حسین نثار کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری خیریت کی خبر کو آیا ہو، پر تھوڑی دیر بعد نثار اندر آیا تو مجھے بہت پریشان دکھائی دیا۔ خیریت تو ہے نا نثار؟ تو بس وہاں ہاں کر کے وہ رہ گیا۔
وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر نرس کو میرے پاس بٹھا کر کہیں باہر چلا گیا۔ وہ خلاف توقع 3:30-4 بجے تک آیا، حالانکہ صبح بھی بہت خوش تھا کہ رپورٹیں سب کلیئر ہیں تو 4-4:30 تک ڈسچارج کر دیں گے۔ کاغذائی کارروائی تو تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ ہم 6 بجے تک ہسپتال سے فارغ ہو گئے۔ نثار مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے روم میٹ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے نثار سے 1-2 بار کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ جانے پیچھے کیا ہوا ہو۔ نثار ٹالتا رہا۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگا، آپ نہیں جانتے آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کب ہوا؟ آج صبح۔ میں تو اچھل پڑا۔ ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا کہ کوئی دروازے پر ہلکے ہلکے دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زمین پر لیٹے ہوئے تھے، بالکل نیلے پیلے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا۔ میں نے سر کی طرف ہاتھ اونچا کر کے گلاس ان کے منہ میں لگایا۔ انہوں نے 2 گھونٹ بھرے تھے اور پھر پانی ان کے آنچوں سے گرنے لگا۔ میں نے انہیں ہلایا، ان کے سینے کو تھپتھپایا، نبض چیک کی، مگر نبض نہیں چل رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو یار نثار؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ اس نے اپنے ہوش و حواس کو قابو کر کے مجھے جلدی سے فون کیا تو میں نے یہ سارا واقعہ اپنے بڑے بہنوئی کو فون پہ بتا دیا۔ آپ تو سمجھدار ہیں، بات یہ ہے کہ جھوٹا کیس یا رپورٹ کرانا آسان نہیں ہوتا۔ ہر کوئی مر جائے اور جادو سحر، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اکثریت کے اپنے بھی اندر سے اسے آپ کا اپنا وہم یا شک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے اپنے بہنوئی کو تو ساری صورتحال کا بتا دیا، آپ کی کنڈیشن اور ہسپتال کا بھی سب بتا دیا۔ وہ پریشان تو ہوئے پر انہوں نے معاملہ سارا سنبھال لیا اور محمد حسین کو بھی سختی سے تائید کی کہ وہ کسی سے بھی اس عمل وغیرہ کی کوئی بھی بات نہ کرے، اور صبح یہی کہے کہ وہ بندہ اس گاؤں سے آیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، صبح سینے میں درد کی شکایت کی تو وہ ہسپتال لے گئے، بندوبست کر رہے تھے کہ اس نے دم توڑ دیا، کیونکہ اب اصل بات کی صداقت کے لیے کس سے بحث کریں گے۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا اور بولا، پر آخر ہوا کیا ہے بتاؤ، اب ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ حافظ صاحب آئے، ان کی تدفین میں شامل ہوئے تو میں نے بھی ان سے یہی پوچھا تھا، بس سر ہلا کے رہ گئے۔ پھر کہنے لگے، میاں جب موت آ ہی گئی تو آ ہی گئی، بہانہ خواہ کوئی بھی ہو، پر ایک بات ہے کہ شاید اگر وہ صبر سے کام لیتا تو ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ آگ راکھ بھی کر دیتی ہے، یہ تو آنے والا ہی وقت بتائے گا کہ اس بلا نے پیچھا چھوڑا کہ نہیں۔ ویسے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، اس رات کے بعد میں نے کوئی غیر معمولی بات تو محسوس نہیں کی ہے، پر شاہ صاحب کی اچانک موت کا بہت دکھ ہوا ہے مجھے، اور وہ بہرحال مجھے ایک پریشانی سے نجات دینے آئے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، نثار بھی دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ دفتر میں 3 دن کی چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی۔ گھر آنے سے پہلے میں اس کے کرایہ ادا کر کے جاؤں گا۔ میرا تو جیسے ایک قدم من کا ہو رہا تھا۔ میں نے محمد حسین کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے ہر وقت کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جس دن صبح شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس دن آپ کے کمرے کی کھڑکیاں کھولنے اور صفائی کرنے گیا تو آپ کی ساری چیزیں آپ کے بستر اور فرش پر بکھری پڑی تھیں۔ صاحب آپ اپنا سامان چیک کریں۔
وہ روحان سا ہو کر کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہے ہو محمد حسین؟ میں نے بہت سے روپے اس کے مٹھی میں رکھے اور اس کا شانہ تھپتھپاتا رہا۔ نثار واقعی جاں نثار دوستوں میں سے ایک دوست تھا۔ وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ 3 مہینوں میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہیں کیا۔ بعد ازاں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ مجھے وہ ملازمت ہی چھوڑنا پڑی۔ 1 سال بعد ہی میں بیوی بچوں اور امی کے ساتھ UAE شفٹ ہو گیا، پر جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ملیں اور ان واقعات کا ذکر نہ دہرائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر میری بیوی ریحانہ کو کون سمجھائے، جو تمام تر مثالی محبت کے باوجود بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کی بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر بھی کھڑکتی رہتی تھی۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا میرے ساتھ۔ اور شاہ جی کی ناگہانی موت کا غم مجھے ہر وقت کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان دے کر کس طرح میری جان بچائی۔ یقیناً شاہ جی کی ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا کہ وہ للچاتے جسم کی چڑیل اس وقت چیخ مار کر میرے اوپر سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے شک ہے کہ شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔